बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद से प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि भारत में एक G20 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जिसकी एक लेग श्रीनगर में भी और लेह में भी मुनक़िद करवाने का भारत ने ऐलान किया हुआ है। ये एक मुतनाज़ा ऐलान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ज़ाहिर है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ पे इस तरह का एक इंटरनेशनल इवेंट यकतरफ़ा तौर पे भारत मुनक़िद नहीं करवा सकता। इस सिलसिले में आप मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज भी देख रहे हैं, जो कश्मीरी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न भी अपने इस सिलसिले में काविश जारी रखे हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इसके पीछे भारतीय अज़ाइम हैं उन्हें बेनकाब करते रहें और आप लोगों को आगाह करते रहें कि रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मज़ीद भी कुछ वाक़यात हैं, जैसे कि शंघाई ताउन तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस इन्हीं दिनों में हिंदुस्तान में हुई है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शामिल हुए हैं। इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सहाफ़त का योमी आलमी दिन बनाया गया 3 मई को, उसके बारे में भी हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। पहले हम आपको तारुफ़ करवा दें हमारे आज के पैनल से। हमारे आज के मेहमान हैं तारिक निकाश साहब और असलम मीर साहब। ये दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और जानी पहचानी शख्सियात हैं। आप इनसे वाकिफ़ हैं। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तारिक निकाश साहब, यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि 3 मई को आलमी योम सहाफ़त था। पाकिस्तान में क्या सूरत है? इंडेक्स पे पाकिस्तान का नंबर अब क्या है? क्योंकि हमने कोई हौसला अफजा बातें पढ़ी, तो नाजरीन की मालूमात के लिए बताइएगा हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या है और कश्मीरी जर्नलिस्ट इस वक्त किस सूरत हाल में हैं? बहुत शुक्रिया नाइला जी। जैसा कि आपने बताया कि 3 मई को आलमी योम सहाफ़त था और इसी बीच जो है एक तंजीम है जर्नलिस्ट की, ग्लोबल तंजीम है, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स, RSF से कहते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो उसका एक ग्लोबल इंडेक्स जारी होता है प्रेस फ्रीडम के हवाले से हर साल जी। और इस साल जो है हिंदुस्तान जो है, पिछले साल वो 150वें नंबर पे था और अभी वो उसने प्लंज किया है डाउनवर्ड और वो 161वें नंबर पे आ गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है लास्ट ईयर 157वें नंबर पे था और पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट शो की है और हम 150 नंबर पर आ गए हैं। हम बात करें हिंदुस्तान की, मैं समझता हूँ RSF ने बहुत रियायत दी है हिंदुस्तान को, वरना अमलन जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में बिलअमूम और मकबूजा जम्मू कश्मीर बिलखसूस, वो तो सहाफ़ियों के लिए ये जो ख़िता है लिविंग हेल बना के रख दिया गया है। हिंदुस्तान में अब क्या हो रहा है, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उससे पहले हिंदुस्तान के मीडिया में कहीं कहीं हमें कोई हक बात मिल जाती थी, लेकिन आप इनके आने के बाद ये हुआ है कि अब उसे गोदी मोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी मीडिया कहा जाता है, इसलिए कि वो टोटल जो है इनकी जो हिंदुत्व की लाइन टो कर रहा है। मसलन अभी उनका जो NDTV एक था हिंदुस्तान का बड़ा, उसके बारे में कहा जाता था इंडिपेंडेंट एनालिसिस आता है, वो अडानी ग्रुप ने जो है वो उसके शेयर्स ले लिए हैं और अडानी जो है मोदी का बहुत करीबी जो है दोस्त है। और आपको याद है हिंदुस्तान में एक, मुझे अब याद नहीं आ रहा नाम, एक मुसलमान सहाफ़ी थे, सिद्दीकी करके शब्द का नाम है, जिन्हें जो है वो जेल में डाल दिया गया। मुसलमान थे और उन्होंने एक इवेंट रिपोर्ट किया था जो इस हिंदू गवर्नमेंट को जो है जो कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिक्स जो हैं इनको पसंद नहीं आया। अब हम आते हैं मकबूजा कश्मीर की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि वो लिविंग हेल है, वहाँ सहाफ़त जिस और अहले सहाफ़त जिस बदतरीन हालात का सामना कर रहे हैं, हम उसका यहाँ अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि जो सोशल मीडिया की कोई मामूली सी पोस्ट भी हो उस पर भी उनको हरास किया जाता है, उनके खिलाफ केसेस किए जाते हैं, उनको जो है वो थानों में बुलाया जाता है। कई सहाफ़ी गिरफ़्तार हैं, मसलन आसिफ सुल्तान जो हैं वो 4 साल से गिरफ़्तार हैं। सिर्फ उनका कसूर क्या था कि उन्होंने जो है बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी पे अपने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था। फहद शाह को पिछले साल गिरफ्तार किया गया, जो कश्मीर वाला मैगजीन के एडिटर हैं, और उनसे पहले जो है सज्जाद गुल जो उनके कंट्रीब्यूटर थे 2 साल उनको गिरफ्तार हुए हो गए हैं। बाकी जितने सहाफ़ी हैं, मतलब शुजात साहब तो पहले शहीद कर दिए गए, एक लंबी फहरिस्त है। अच्छा, यही नहीं हो रहा, लोगों को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, आप उनको उनकी रोज़गार से महरूम कर रहे हैं। दुनिया उनको उनके काम को एक्नॉलेज करने के लिए बुलाती है, आप उनको वहाँ जाने नहीं देते हैं। मसला सिर्फ यही नहीं कि आप उनको उनके लाइवलीहुड से महरूम कर रहे हैं। जब दुनिया कश्मीरी सहाफ़ियों के इतने जबर के माहौल में के बावजूद जो किए हुए काम को एक्नॉलेज जब करती है, उनको बाहर इनवाइट करती है या उनको जॉब्स देती है, तो ये हिंदुस्तानी जो
رجیم ہے جو ٹیرینیکل رجیم بھی ان کو ایئرپورٹ سے روک دیتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے. تمام سفری دستاویزات ہونے کے باوجود. ہاں بالکل, ویزا ہوتا ہے, سب کچھ ان کے پاس دستاویزات ہوتے ہیں. گوہر گیلانی ہیں مثلا, ایک بڑے اچھے صحافی ہیں اور انہیں ڈوچس ویلے میں کام کیا ہوا ہے. ان کو جب جاب کی آفر ہوئی شاید 2019 میں, انہیں نے روک دیا. روحا شاہ ہیں سید علی گیلانی کی وہ پوتی ہیں اور بہت اچھی جرنلسٹ ہیں, انہیں روک دیا گیا. زاہد رفیق کو روکا گیا. ابھی جو پولیٹیکل پرائز جن کو ثنا ارشاد متو ہیں ان کو روکا گیا. پھر ایک اور ہماری فوٹو جرنلسٹ تھیں مسرت زہرا, ان کو روکا تو نہیں گیا لیکن ان کے خلاف آپ نے جو ڈریکونین لاز ہیں ان کے تحت پرچہ قائم کیا. یہ ہوا صحافیوں کا حال. اسی طرح ہمارے جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں مثلا خرم پرویز ہیں, جو ان کے بارے میں یو این رپورٹر نے کہا کہ ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ, ہی از اے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر. تو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے ایک بندے کو, آپ نے اسے جو ہے بغیر کسی وجہ کے جو ہے اب تو ان کے اسسٹنٹ کو بھی آپ نے جیل میں ڈال دیا. اور اسی طرح اے پی ایچ سی کے جو لوگ ہیں, ہم سید علی گیلانی کے حالات دیکھتے ہیں کہ انہیں عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا گیا, ہاسپٹل نہیں جانے دیا جا رہا. ہزاروں لوگ تو جو عقوبت خانوں میں, کچھ 637 تو انہیں عقوبت خانے بنائے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے ڈالا ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو آپ کا بندہ جو غائب ہوا ہے وہ کہاں رکھا گیا. درست. حالات تو بہت خراب. جو اس قسم کی صورتحال ہے اور یہ نمبرز ہمارے سامنے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ڈریکونین لاز ہیں وہاں پہ اور کس طرح سے سپریس کیا جا رہا ہے ساری سوسائٹی کو. اس صورتحال میں اسلم میر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ بھارت ایک نارملسی کا امپریشن دینا چاہتا ہے اتنے جبر کے ماحول میں, اور 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں وہ G20 کانفرنس کا ایک اجلاس سری نگر میں کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے ناظرین کو واضح کیجئے گا کہ G20 کیا ہے, کیا اس کا اجلاس محض سری نگر میں ہی ہو رہا ہے, ہم اس پہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھارت کے عزائم کیا ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ G20 جو ہے یہ دنیا کے کوئی 19 ممالک ہیں اور اس میں پھر یورپین یونین کے ممالک بھی ہیں. درست. اور یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی اکانومی جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے. G8 ہے جو بعد میں G20 میں کنورٹ ہوا ہے, ایوالونگ, اس میں جو معاشی طاقتیں تھیں وہ بھی شامل ہوئی ہیں. جی, اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دسمبر 2022 سے G20 کا پریزیڈنٹ ہے. صحیح. اور انڈونیشیا سے انہوں نے لی ہے یہ دسمبر 2022 اور نومبر 2023 تک وہ رہے گا پریزیڈنٹ. اس دوران انڈیا نے بہت سمارٹلی پلے کیا ہے اور انہوں نے سیریز آف ایونٹس کا کیلنڈر جاری کیا ہے. اچھا. اور یہ 55 ایونٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں ان کے بھبنیشور جو ایک اور شہر ہے وہاں پہ اسی طرح جو ہے امفال میں بھی ہوئے ان کا ایک ایونٹ ہوا ہے. اور یہ سیریز آف ایونٹس جو ہے انہوں نے پھر اس میں ایک ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس بھی رکھا ہے. یہاں پہ ہم ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو G20 کا اجلاس 20 سے 24 تک جموں اینڈ کشمیر انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو ہو رہا ہے, ایک تو یہ کوئی سبمٹ نہیں ہو رہا ہے, اس میں جو بائیڈن صاحب نہیں آ رہے ہیں, فرانس کے صدر نہیں آ رہے ہیں, کوئی بڑا وہ نہیں آ رہا کہ ہندوستان اس کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹے کہ بھائی میں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. یہ ایک ورکنگ گروپ ہے. ورکنگ گروپ میں کون ہوتا ہے؟ ورکنگ گروپ میں آلموسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. جس لیول پہ آپ نے کوئی میٹنگ وہاں پہ کال کی ہو, سپوز یہ ٹورزم ریلیٹڈ ہے تو اس میں وہی ایکسپرٹس آ جائیں گے جو ٹورزم سے ریلیٹڈ ہوں گے, اور اس کے ساتھ جو اس ٹورزم سے ریلیٹڈ منسٹریز ہیں ان ممالک کے, ان کے آفیشلز آئیں گے. سو یہاں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, یہ کوئی سمٹ وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے, اس میں سربراہان مملکت یا وزرائے خارجہ نہیں آ رہے ہیں. اب ہندوستان اس کے ذریعے کرنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے ایک تھیم کریٹ کیا ہے G20 کے پلیٹ فارم پہ, اور بہت سمارٹلی اس نے موو کیا. اس نے تھیم یہ ہے ٹریول فار لائف. یہ ٹورزم ورکنگ گروپ کے حوالے سے جو اجلاس سری نگر میں بھی ہو رہا ہے, اور سیریز آف جو ہے وہ ایونٹس ہیں جس میں پھر وہ لیہ بھی جائیں گے, اور ایک ان کا پروگرام جو ہے وہ گلمرگ میں بھی وہاں پہ بھی ہے, اسی طرح باقی انڈیا کے شہروں میں. ہندوستان نے کشمیر کو کیوں فوکس کیا ہے 22 سے 24 تک؟ اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی ایونٹس انڈیا کر رہا ہے یہ ان شہروں میں, ان علاقوں میں کر رہا ہے جن کے بارڈرز جو ہیں. مثال کے طور پہ آپ لے دیکھ لیجئے گا, وہاں جو ایل او سی ہے وہ ان کی چائنا کے ساتھ ہے, LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے, اور ہمارے ساتھ LOC ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. تو وہ دنیا کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے کہ یہاں نارملسی ہے. ٹھیک ہے, نارملسی اگر ہوتی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سری نگر شہر میں جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں, جو وہاں کے ریلیجس لیڈرز ہیں, جو وہاں کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں,
کیا وہ اوپنلی اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ کیا وہ باہر ہیں؟ آپ کے میر وائز صاحب کو یہ الاؤ نہیں ہے، جو بہت بڑے ایک ٹاورنگ پولیٹیشین ہیں، ریلیجیس لیڈر ہیں، وہ ٹویٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. ہندوستان اس کے ذریعے یہ جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیریوں سے ان کا پرچم، ان کی شناخت اور ان کا آئین چھین لیا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی نارمل سی آ گئی ہے، یعنی کہ یہ ہوا ہے کشمیریوں کی مرضی سے. اب G20 کے جو وہاں پہ وفود وہاں پہ آئیں گے، اس کے لیے انہوں نے ڈل میں بھی انتظامات کیے ہیں، اس کے لیے انہوں نے سری نگر شہر کو بھی ایک سمارٹ سٹی کے طور پہ ایک پورشن کو کیا ہے. وہ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایٹ دی کاسٹ آف کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو وہ بند رکھیں گے، وہاں پہ کرفیو کا سما ہوگا. اور تیسری بات یہ سب سے اہم جو ہے، وہ کون سا ایونٹ ہے جس میں آپ پبلک موومنٹ کو ریسٹرکٹ کریں. صحیح. اب اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اب ان کا پارٹ ہے، یعنی کہ ایز یوزول اگر بکل انڈیا کے جو ایونٹ دلی میں ہو رہا ہے، بھبنیشور میں ہو رہا ہے، گوا میں ہو رہا ہے، امپھال میں ہو رہا ہے، یا چنئی میں ہو رہا ہے، یا ممبئی میں ہو رہا ہے، وہی سری نگر میں ہو رہا ہے. لیکن سری نگر کی ایک اپنی امپورٹنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہاں انموگپ ہے، یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان. ان پریزنس آف انموگپ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا حصہ ہے؟ پھر وہاں پہ ایک ریزسٹنس چل رہی ہے. پھر ایک چھوٹا سا علاقہ، اس چھوٹے سے علاقے میں آپ نے 10 سے 12 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں، جو انٹرنیشنل جرنلز ہیں، جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں، نیو یارک ٹائمز ہے، گارڈین ہے، وہ وہاں سے فیچرز ریگولرلی پبلش کر رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں. تو ان میں کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ G20 کا جو ورکنگ گروپ کا اجلاس ٹورزم ریلیٹڈ ہو رہا ہے، اس میں پبلک انوالو ہو. وہاں کون ہے؟ وہاں ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں ہندوستان سے جو آفیسرز آئے ہیں براہ راست، چونکہ اب انہوں نے اس کو UT کا درجہ یعنی کہ جو ہے مرکز کا زیر انتظام علاقہ، یونین ٹیریٹری، تو اس میں وہاں پہ وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کا کوئی رول نہیں ہے، براہ راست ایک ہندوستان. اور جسٹ وہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ نارملسی ہے اور ہندوستان کے ساتھ کشمیری خوش ہیں. اب اسی G20 کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اب ہم یہاں جہاں ہم یہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، سیریز آف ایونٹس یہاں پہ بھی ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، مظفر آباد میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، مختلف جو آپ کے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ بھی اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، فورن آفس نے اس پہ آواز اٹھائی ہے. سو یہاں پہ بھی اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان اس کے باوجود بھی وہاں کسی سربراہی مملکت یا کسی وزیر خارجہ کو لانے میں کامیاب نہیں ہوا. اس کا کریڈٹ جو ہے کنٹرولڈ ہے دورہ ہوگا، جس طرح کا پہلے بھی انہوں نے کچھ آبزرورز مختلف ممالک سے بلوائے تھے اور ایک کنٹرولڈ دورہ کر کے اپنی مرضی کا ایک امپریشن دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لیکن اس کا امپیکٹ اس وقت ختم ہوا امیڈیٹلی جب ریئیکشن آیا چائنا کا. اب چائنا جو G20 میں ایک مین پلیئر ہے اور اس کے بعد جو ہے اس ڈسپیوٹ میں جو ہے وہ پاکستان ایک پارٹی ہے. فورن آفس نے بھی اس کو کنڈم کیا. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہاں پہ انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل جو چارٹرز ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کی بات کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمزور ملک ہیں، یا یہ نہیں کہ آپ اکنامکلی اتنے سٹیبل نہیں ہیں، یا یہ نہیں کہ آپ کی جو ہے ڈیموکریسی کے ساتھ وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. ہندوستان جو ہے وہ ایک کھول اس نے چڑھایا ہوا ہے کہ یہ لارجسٹ ایک ڈیموکریسی ہے دنیا میں، لیکن دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ فاسٹ گروئنگ اکانومی ہے. وہ انڈیکیٹرز اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اس جمہوریت کے لبادے میں اور اس اقتصادی ترقی کے لبادے میں کیا آپ کشمیریوں کو ان کا وہ رائٹ چھیننے کی کوشش کریں گے؟ اس رائٹ کو مزید دبانے کے لیے وہ اس ایونٹ کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اگر اس میں مجھے اجازت دیں تھوڑی سی، میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ اینڈ ڈسگائز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اپنی چالیں کر رہے ہیں، وہ تھے اور میں اپنی چال کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان نے ورکنگ گروپ کا اور کنسلٹیٹو فورم فار یوتھ ہے Y20 جس کا انہیں لیہ میں رکھا ہے اجلاس، تو
اس کی وجہ سے کشمیر جو ہے لائم لائٹ میں آ گیا. بالکل درست. اس کی وجہ سے چائنا نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کنسرن شو کیا ہے. طارق صاحب جو اروناچل پردیش میں پچھلے مہینے میں جیسے ذکر بھی کیا اسلم میر صاحب نے کہ اپریل میں جو وہاں پر اس کے Y20 کا ایک لیگ وہاں پہ ایک اجلاس ہوا, اس کا چائنا آلریڈی بائیک آؤٹ کر چکا ہے, اور ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ جو سری نگر میں ہوگا, جو لیہ میں انہوں نے رکھا Y20 کا, اس میں بھی چائنا بائیک آؤٹ کرے گا. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ سعودی عرب اور ترکیہ جو ہے, ترکیہ کا تو پریزیڈنٹ اردوغان نے تو کیٹاگوریکلی ہمارے, جس میں ہندوستان میں بہت ان کو جو ہے وہ آگ لگ گئی تھی, ان نے ہمارے اس کے سپورٹ کیا ہے, اور نے کہا یہ دونوں ملک جو ہے اتنے عرصے سے 75 سال کو ہو گئے ہیں لیکن اس مسئلے کو یہ حل نہیں کرتے, اور حل کریں تو یہ آگے بڑھ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جس کام تو یہ بدنیتی سے کیا تھا, لیکن یہ بیک فائر ہو گیا ہے. It has turned table on them, اور لوگ جو ہے بات کرتے ہیں. طارق صاحب ابھی تک اپنے وفد کو بھیجنے کی جو سری نگر میں کانفرنس ہو رہی ہے اس میں اپنے جو وفد ہے اس کو بھیجنے کی ابھی تک حامی نہیں بھری ہے. بالفرض اگر یہ تینوں ممالک جو OIC کا حصہ بھی ہیں یہ بائیک آؤٹ کر لیتے ہیں, اور چائنا بھی ہمیں امید ہے کہ بائیک آؤٹ کر لیتا ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ اس کا ایڈورس افیکٹ ہندوستان کی ڈپلومسی پہ پڑے گا؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز یہی تو ہے کہ جب یہ نہیں جائیں گے تو جو چیز ہندوستان دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے وہ ادروائز پیش ہوگی, وہ ہمارے نقطہ نظر سے پیش ہوگی کہ جی ان 4 اہم ممالک نے جو ہے وہ ایک تو اس لیے انکار کیا کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور جو ہے اس کا ایک حل ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو وہ چھپا رہا ہے ٹرائنگ ٹو سوائپ انڈر دا رگ, اس کو وہ سامنے آ جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ہر چیز میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے کہ ہمارے حق میں آواز اٹھنے کا سامان ہندوستان خود کرتا ہے, اور یہ اس نے خود کیا. اگر ایسا نہ کرتا تو شاید اس ایونٹ میں کہیں بھی کشمیر جو ہے وہ ڈسکس نہ ہوتا, اس وجہ سے ڈسکس ہو رہا ہے. EU بھی جو ہے اس کی عموماً جو ٹریڈ ایگریمنٹس مختلف ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں طارق صاحب, اس میں جو انسانی حقوق ہیں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح اجاگر نہیں کر پائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں اس میں دیکھیں یورپین یونین کا بڑا کلیئر سٹانس ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اور تجارت, اور اس کو لنک کرتے ہیں تجارت کو ہیومن رائٹس سے. ابھی ہم نے خرم پرویز کی بات کی. خرم پرویز تو ایک چلے معروف نام ہیں اور ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں, لیکن ہزاروں خرم پرویز کشمیر میں اور بھی ہیں جنہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے. کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو مختلف تہذیب خانوں میں اس وقت جو ہے جبر کا سامنا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو ڈپلومیٹک آفینسو ہے, جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی بات کی, بہت اچھے انداز میں انہوں نے ایگریسولی بات کی ہے, اس کو ہمیں جو ہے آگے بڑھانا چاہیے. اور EU کے ساتھ جو ہے انہیں یہ ان کے سامنے ایک کلیئر پکچر پریزنٹ کرنی چاہیے, جو ہندوستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور ابھی کے جو لیٹسٹ ایونٹس ہیں وہاں جو ہو رہا ہے, جو میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ہیومن رائٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ, جو ایون جو پرو انڈیا پولیٹیشنز ہیں, چلیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں ان کی تو آپ جانے دیجئے, جو پرو انڈیا پولیٹیشنز ہیں وہ خود وہ چیخ رہے ہیں کہ جی یہ جو سپیس ہے ہمارے لیے نیرو ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو جو ہے ہمارے جو حکومت کو, ہمارے فارن آفس کو, ہمارے وزیر خارجہ کو اور ہماری جو ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں ان کو جو ہے اس کو مختلف ممالک میں جا کے اس کو ایگریسولی. اور مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کانفرنس جب ہو بھی جاتی ہے تو ہمیں یہاں پہ ہار نہیں ماننی چاہیے, بلکہ ہمیں اس سے بھی جو ہم سبق سیکھیں گے اور جو تمام ایونٹس کا جو ایک بنے گا ایک سیکول, وہ ہمیں لوگوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا جو کیس ہے اس کو پریزنٹ کرتے رہنا چاہیے. میں اس موقع پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے آپ, ایک ڈفرنس ہے جس کا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے ہندوستان اور پاکستان کے میڈیا کو لے کر. اگر کوئی پاکستان کا ویک پوائنٹ ہو تو آپ دیکھیں ہندوستان کا کوئی چینل ایسا نہیں ہوگا جس کی صبح سے شام تک یہ خبر نہیں ہوگی, اس کو بار بار وہ اس کو ڈرم اپ کرتے رہیں گے شام تک. ہمیں ہندوستان کے سینکڑوں ویک پوائنٹس ملتے ہیں, ہمارے میڈیا پہ اس طرح وہ ایکسپلائٹ نہیں کیے جاتے. ہمارے لیے لوکل پالیٹکس جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, کس نے کس کے متعلق کیا کہا, اور اس طرح کی باتیں جو ہیں, فروئی سی باتیں جو ہیں وہ ہم جو ہے ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, دیکھیے وہ اپنا جب نیگیٹو پروپیگنڈا اس کو جو ریپیٹڈلی اس کو آن ایئر کرتے ہیں تو ان کی عوام کا ایک ذہن بن جاتا ہے, درست, وہ غلط کو صحیح ماننے لگ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے بھارتی ایسے بھی ہوں جو انسانی حقوق اور ان ہیومن ویلیوز پہ یقین رکھتے ہوں, لیکن جب وہ ایک پروپیگنڈا ہے تو اس کے تو گوئبلز کا ہے کہ جھوٹ کو اتنی بار آپ نشر کریں کہ وہ سچ لگنے لگے. ہم اپنے لوگوں کو اپنا سچ بھی جو ہے وہ سیل نہیں کرتے, ہم اپنی رائے عامہ اس طرح ہموار نہیں کرتے. تو یہ اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری حکومتوں کو. اسلم میر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ چائنا کے, ابھی آپ کے علم میں ہے کہ چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دعوت پر پاکستان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور سہ فریقی مذاکرات وغیرہ بھی ہوں گے.
جو شنگھائی تعاون کی تنظیم ہے اس کا بھی انہی دنوں میں 4-5 تاریخ کو ہندوستان میں، وہ بھی ہندوستان کے زیر صدارت ہے اس سال، تو وہاں پر ایک اجلاس ہوا، اس میں وزیر خارجہ نے شرکت کی اور ہم نے دیکھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ایک کام ہے اس کو لوز کیا. وہ ایونٹ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کیا صورتحال ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا صحیح قدم تھا شامل ہونا؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ جس وقت گوا میں ایس سی او کا وہاں فورن منسٹرز کا اجلاس ہونے والا تھا تو بلاول بھٹو زرداری اوپنلی یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم امن کو ترجیح دیں گے اور ہم امن کی بات کریں گے. جو ان کے ساتھ جرنلسٹ بھی تھے انہوں نے رپورٹ بھی کیا اور دنیا کے سامنے وہ چیزیں آئیں. ایک اچھی ہوپ بنی تھی کہ شاید کوئی اس طرح کا بریک تھرو وہاں پہ ہو، ہاتھ ہی ملا لیں. لیکن ہوا یوں کہ جب یہ گوا پہنچے تو وہاں پہ جس ہوٹل میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے 7 اسٹار ہوٹل، وہاں پہ میڈیا کو الاؤ نہیں کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، اس کانفرنس میں صرف جے شنکر جو انڈین فورن منسٹر تھے ان کی سپیچ کو انہوں نے لائیو کر دیا، جبکہ باقی سپیچ جو ہے وہ ڈیلیٹ لائیو تھی، یعنی ایز لائیو تھی، یعنی اس کو براہ راست انہوں نے نہیں کیا. اب اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وہاں پہنچے تو پہنچنے سے پہلے لوگوں کو ایک امید تھی کہ شاید جے شنکر اور بلاول بھٹو زرداری ہینڈ شیک کریں گے، مصافحہ کریں گے، اس سے شاید کوئی امید بر آئے گی کہ آئس بریک ہو. لیکن آپ دیکھ لیجئے گا دنیا اس وقت سختے میں آ گئی ہے کہ جو ہندوستان میں اس وقت گورنمنٹ ہے، جو ان کی ایک ایڈیالوجی ہے، وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس اہم ایونٹ میں کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے ہاتھ نہ ملانے کے لیے پروٹوکول ہی چینج کر دیا. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گا جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے وہاں آپ اپنے گیسٹ کو ریسیو کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ مصافحہ کرتے ہیں، پھر اس کو گائیڈ کرتے ہیں. تو جے شنکر نے وہاں پہ ایک ٹریڈیشنل نمستے کے ذریعے یعنی کہ انہوں نے ان کا استقبال کیا، وہ اس لیے جسٹ ٹو ایوائڈ کہ ہمیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جو ہے مصافحہ نہ کرنا پڑے. اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی طور پہ بھی امن کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے. صحیح. اب اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت کوللی گئے اور انہوں نے، اگر آپ نے وہ ویژولز دیکھے ہوں تو وہ گئے، ان کے چہرے پہ اسمائل تھی، انہوں نے بھی ٹریڈیشنلی ان کا جواب دیا، نمستے جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو انڈیا میں کہا جاتا ہے جس طرح ہم السلام علیکم کہتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں رہے، انہوں نے کیمروں کو فیس کیا. اس کے بعد جے شنکر کے چہرے پہ ایز اے میزبان جو ہے وہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ چلے گئے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے فورن منسٹر تھے بہت کینڈیڈلی، بہت سمارٹلی اور بہت ہی گریسفلی وہ نکل گئے کانفرنس ہال کی طرف. اس کے بعد لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ اب تقریر کا جو کانٹینٹ ہوگا وہ شاید اس طرح ہو کہ کوئی ہمیں خبر ملے کہ ہندوستان اور پاکستان، اسلام آباد اور نئی دلی کے درمیان جو ایک گیپ آئی تھی وہ شاید ختم ہو جائے. 2011 کے بعد پہلی مرتبہ کوئی فورن منسٹر یہاں سے بڑے. جی لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب یہ بال جو تھی پھر انڈیا کے کورٹ میں تھی. اس کے بعد جب جے شنکر نے تقریر کی تو انہوں نے ٹیررزم کو ڈسکس کرتے ہوئے تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ وی شوڈ آلسو کنڈم دی کراس بارڈر ٹیررزم. بھائی جب آپ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں تو آپ یہاں ایتھوپیا یا انگلینڈ یا امریکہ کے بارڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ تو بات کر رہے ہیں یہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب تو وہ انڈائریکٹلی اٹیک تھا پاکستان پہ. تو ایٹ دا سیم ٹائم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سپیچ ہے اس کا کانٹینٹ چینج کیا گیا ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی نیشنل پالیسی کے تحت جو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں، ان کے مطابق انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑا وکٹم ہے ٹیررزم کا، بالخصوص 9/11 کے بعد جو کچھ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کا اعتراف جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی، نیٹو، امریکہ اور دیگر جو اتحادی ممالک ہیں، یورپین یونین، انہوں نے کیا. تو انہوں نے کہا ہم تو ورسٹ وکٹم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بات یہاں ہی ختم نہیں ہوئی. تو اس کے بعد جب جے شنکر سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیے گا بلاول بھٹو زرداری، تو وہاں پہ بھی جے شنکر نے یہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح اس ملک کے وزیر خارجہ سے بات کریں جو بقول جے شنکر کے ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہا ہے. بھائی ٹیررزم تو آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا اسی ایس سی او جو ہے میٹنگ کے دوران جو فورن منسٹرز میٹنگ تھی
تو وہاں ہی جو ہندوستان میں کرسچنز کے ساتھ کیا ہوا، ان کے گھر جلائے گئے ہیں، باقی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان نے پھر بھی صبر کا دامن تھام لیا اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب جے شنکر نے یہ سٹیٹمنٹ دی وہاں پریس، پھر کراچی میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم بات کس طرح کریں جب تک آپ جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ پہ آپ 5 اگست 2019 والی پوزیشن پہ واپس نہیں آئیں گے، چونکہ آپ نے وہاں پہ جو کچھ کیا ہے انٹرنیشنل رولز، انٹرنیشنل لاز، اور سب سے بڑی بات جو کشمیریوں کی مرضی اور منشا، اس کے خلاف آپ نے اقدامات اٹھائے ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ باتیں پریس کانفرنس میں کر سکتے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہی کانٹینٹ جو کراچی میں انہوں نے پریس کو بتایا ہے، یہ وہ گوا میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب یہاں پہ جو بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پالیسی ہے، یعنی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، امن کی بات کرنی ہے، لیٹس موو فارورڈ. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اس امن کی کوشش کو اگر سبوتاج کیا ہے، وہ کیا ہے انڈیا نے. وہ کہاں سے شروع کیا؟ بلاول بھٹو کے زرداری کو جو استقبال کیا ہے، اس میں جو انہوں نے ٹریڈیشنلی ان کو ریسیو کیا وہاں سے شروع ہوا. پھر جو تقریر کی تھی جے شنکر نے، جو فارن منسٹر ہیں ان کے، اس کے بعد پھر جو انہوں نے پریس ٹاک کیا. اب دیکھیں المیہ یہ ہے، پریس ٹاک میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہندوستان میں آمدہ انتخابات ہیں اس کے سلسلے کی کڑی ہے؟ دیکھیں کرناٹکا میں تو انتخابات ہو رہے ہیں، انہوں نے کیوں، دیکھیں جے شنکر مینن نے کیوں نہیں مصافحہ کیا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ؟ چونکہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تصویر وائرل ہو جائے گی تو یہ ہمارے لیے پرانا کارڈ کھیلنے کی ہندوستان تیاری کر رہا ہے، جو انہوں نے پہلے بھی کیا، اور جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں لگتا ہے کہ اسی کی تیاری میں دوبارہ ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ یعنی کہ اتنا وہ ریزرو رہے ہیں. اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے بہت سمارٹلی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایس سی او سمٹ سے لے ایس سی او فورن منسٹرز میٹنگ سے لے کر جو G20 کی جو یہ ایونٹس کی سیریز ہے، 55 ایونٹس یہ ہوں گے، اس میں جو ہے 22 مئی سے 24 مئی تک جموں کشمیر میں بھی ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس موقع پہ اسلام آباد کی جو نیشنل کشمیر پالیسی ہے اس کو کیری کیا ہے، اور انہوں نے ہر حوالے سے یہ تاثر نہیں دیا کہ میزبان جو ہے وہ اریٹیٹ ہو. لیکن تصادم کا انہوں نے راستہ اختیار نہیں کیا. بدقسمتی سے ہمارے میزبان جو ہیں، جو میرے خیال میں اس وقت اس خطے میں امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کو میں ایک جملے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. گوا میں جو سیشن تھا فورن منسٹرز کا، اس میں سی پیک پہ بات تو کرنی ہی نہیں تھی، تو وہ اٹھے تو انہوں نے سی پیک پہ اعتراضات لگائے. درست. جے شنکر مینن نے یہ نہیں بنتی تھی. اب ہونا یہ چاہیے تھا، یہ جو سیریز آف ایونٹس ہے ان کا فیڈ بیک اسلام آباد کو آئی ہوپ سو کہ کریں گے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں. ہماری جتنی بھی جو ہے فورن مشنز ہیں، جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، اور جتنے بھی ہمارا ڈائسپورا ہے، اس میں جو انفلوئنشل لوگ ہیں، ان ایونٹس کا جو فیڈ بیک ہے وہ ان ممالک تک پہنچائے. دیکھیں جی، ہم امن کے لیے گئے تھے، ہم اس اتنے بڑے پلیٹ فارم کو اس کے اسپرٹ کے مطابق لینا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی یہ پالیسی ہے، انہوں نے ہماری امن کی کوششوں کا مثبت جواب نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فارن آفس ہے اور جو ڈایاسپورا ہے اس کو پراپر طریقے سے ان باتوں کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہیے جو وہاں پر ایونٹس ہوئے ہیں. کہ ہندوستان جو ہے وہ امن کا دشمن ہے، اور اس میں یہ ہے اس جے شنکر جو ہے وزیر خارجہ جو انڈیا کا ہے، جو ان کی بیک ٹو بیک پریس ٹاکس ہے، پریس کانفرنس ہے، ایون کی ہاؤ ہی گریٹڈ دی گیسٹس، کہ وہ بھی ایک کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے ڈپلومیٹکلی اس اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک ایسا اپنے آپ کو پورٹری کیا ہے، ایک اس طرح سے انہوں نے گریڈ کیا گیسٹس کو کہ یہاں سے امن کی بات نہ جائے. بالکل ٹھیک. طارق نقاش صاحب، آپ اس پہ آخری تبصرہ کریں، پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرا خیال اسلم میر صاحب کی اتنی جامعہ گفتگو کے بعد گنجائش تو نہیں رہتی، لیکن میں ایک پوائنٹ ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے وہاں کا ہندوستان کا واحد الزام ہے جو اس نے ہر جگہ پیڈل کیا ہے پاکستان کے خلاف، وہ ہے کراس بارڈر ٹیررزم. ہر چیز کو اسی رگ کے نیچے، ہر چیز کو اس نے اس کے نیچے دبانے کی کوشش کی. اور اسی بات پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت رائٹلی کہا کہ جی جو ویپنائزنگ آف ٹیررزم فار پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، آپ یہ نہ کریں. یہ دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان تو خود سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں وکٹم ہے ٹیررزم کا. بندے ہمارے مر رہے ہیں، اسکول کے بچے ہمارے مر رہے ہیں، اساتذہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، جی بم دھماکے ہمارے علاقوں میں ہو رہے ہیں، تو ہم ٹیررزم کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ ہندوستان میں دیکھیں کہ وہ جو پلوامہ کا اٹیک ہوا، ان کے اپنے گورنر لیفٹیننٹ گورنر ستیہ پال ملک نے
کہا کہ میں اس پہ کوئی لیپسز پہ بات کر رہا تھا, مجھے مودی نے منع کر دیا بیکاز دے وانٹیڈ ٹو یوز اٹ فار وہ جو فالس فلیگ آپریشن کے لیے, اور انہیں پاکستان پہ وہ حملہ کرنا تھا, وہ ایئر اسٹرائکس کرنی تھی جو بعد میں نے کی بھی اور منہ کی کھائی بھی. اسی طرح آپ جو ٹیررزم, میرے نزدیک ٹیررزم وہ ہے اسپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے وہاں پہ, سب کو جو معلوم ہے. ہندوستان کی RSS اب جو حکومت کا حصہ ہے, یہ تو 47 سے ہو رہا ہے. پہلے جو اینٹی مسلم پروگرام ہوا 1948 میں, اس کے بعد آج تک جو 37 بڑے جو ہے اینٹی مسلم فسادات ہوئے ہیں, جس میں مسلمانوں کی گجرات میں 3 دفعہ ہوا ہے, شاید 50s میں ہوا, پھر 2000 اس کے بعد 60s میں ہوا, پھر 2002 میں جس میں بچر آف گجرات کا ٹائٹل جس میں ملا ہے. تو ابھی دلی میں مسلمانوں کی بستیاں جلائی گئی ہیں, اور یہ سب کچھ یہ ٹیررزم ہے. اس ٹیررزم کو ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. ہندوستان کا باقی رہا جہاں تک کشمیر ہے, کراس بارڈر آپ نے فینس لگا لی, 9 لاکھ فوج لگا لی آپ نے, اور اس کے بعد کیسے یہاں سے کوئی جا سکتا ہے؟ یہاں تو چڑیا بھی نہیں جا سکتی, وائلڈ لائف نہیں جا سکتا. آپ انسانوں کو تو چھوڑ دیں, وائلڈ لائف نہیں جا سکتا. وائلڈ لائف کے بارے میں بالکل درست, کہ باڑ کی وجہ سے, لیکن جو اندر ریزسٹنس ہے, جو اندر غم و غصہ ہے, اس کو تو نہیں آپ روک سکتے. ابھی جو لوگ اٹھ رہے ہیں آپ کے, اگر فوجی مر رہے ہیں تو لوگوں کا غصہ تو اپنی جگہ پہ ہے, اور اس کا انتقام آپ لیتے ہیں. معصوم آدمی سے ابھی مختار شاہ فوجی مر رہے ہیں, وہ آپ خود مروا رہے ہیں یا واقعی وہ کشمیریوں کا جیسے پلوامہ میں ہوا ہے. دیکھیے یہ پلوامہ کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہندوستان میں اتنی ٹائٹ LOCP سیکیورٹی کے باوجود کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو وہ ہندوستان خود کرواتا ہے تاکہ جواز بنائے. اسپیشلی جبکہ اب الیکشنز بھی پھر لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ابھی مختار شاہ صاحب, مختار حسین شاہ نام کا ایک بندہ ہے جس کو آپ نے وہ کیا, ٹیررائز اتنا کیا, پھر مار دیا اور کہا جی سوئسائڈ کر لیا. تو یہ تو لوگ فیس کر رہے ہیں وہاں. بالکل درست. ناظرین, یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. آپ کو آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کوشش کر رہا ہے کہ جو G20 کانفرنس ہندوستان میں ہو رہی ہے, اور اس کا ایک, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ورکنگ گروپ کا ایک اجلاس سری نگر میں اور لیہ میں بھی کیا جا رہا ہے, تو ہم وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, مقبوضہ کشمیر میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, اور آزاد کشمیر اور پاکستان اس ساری صورتحال کو کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں فیس بک پہ مل رہا ہے, پروگرامز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. براہ مہربانی اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا, پروگرام میں کیا اچھا برا لگا بتاتے رہیے گا. اس وقت یہاں پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.